औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन या साहिब ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतिक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फ़रजहुम ख़ौरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरह मुदस्सिर शुरू कर रहे हैं और सूरह मुदस्सिर से हम सब आशना है कि ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। मुदस्सिर, मुज़म्मिल, ताहा, यासीन, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात हैं, टाइटल्स हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से नबी को इन नामों से पुकारा गया, जिसमें लफ्ज़ मुदस्सिर चादर ओढ़ने वाले, हाँ, नबी करीम को क्यों कहा गया चादर ओढ़ने वाले, वो इंशाल्लाह आगे आएगा। पहले हम ये समझ लें कि ये सूरा मक्के में नाज़िल हुआ है और इसमें टोटल 56 आयात मौजूद है। इस सूरे के लिए ये कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब परवरदिगार आलम ने आश्कारा तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर तबलीग दीन करने का हुक्म दिया, उसके बाद जब आयात नाजिल हुई हैं तो सबसे पहले जो सूरा नाजिल हुआ वो सूरह मुदस्सिर था। यानी जब नबी छुप कर तबलीग कर रहे थे तब जो आयात नाजिल हुई हैं उनमें से जो पहली सूरा है वो सूरह इक़रा है। और जब नबी ने तबलीग आश्कारा तौर पर, खुले तौर पर जब ये बता दिया कि हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह की जानिब से डराने के लिए और बशारत देने के लिए आया हूँ, उसके बाद जो नबी की ज़ात गिरामी पर पहला सूरा नाजिल हुआ, कहते हैं कि वो सूरह मुदस्सिर था। और सूरह मुदस्सिर को अगर हम और आप देखें तो इसको परवरदिगार आलम ने जिस अंदाज में बयान किया है, मुफस्सिरीन कुरान ने उसे 7 हिस्सों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले हिस्से में ये कहते हैं कि इस सूरे में नबी का क़याम करना, नबी जाकर तबलीग करे, नबी लोगों को डराएं, इस चीज़ का अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया। और ये जो रास्ता है तबलीग का, इसमें सब्र करने की तलकीन की, इसलिए कि तबलीग दीन का रास्ता आसान नहीं है। दूसरा जो हिस्सा है इस सूरे का, उसमें परवरदिगार आलम ने वो लोग जो हक़ के मुकाबले में, कुरान के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं और हक़ का मजाक उड़ाते हैं, और वो जब जहन्नम में जाएंगे तो उनकी क्या सिफ़ात होगी, उनकी क्या क्वालिटीज़ उनके अंदर पाई जाती है, क्यों वो हक़ का इनकार करते हैं, उसके बारे में खुदा ने बात की है। तीसरे हिस्से में परवरदिगार आलम ने क़स्में खा खा कर ये समझाया है कि क़यामत हक़ है, वो आएगी, हिसाब व किताब होकर रहेगा, अल्लाह का सामना बहरहाल हर एक मखलूक को करना है। और उसके बाद जो 5वां हिस्सा है, इसमें खुदावंद करीम ने ये बताया है कि इंसान के जो आमाल होते हैं, ये आमाल ही इंसान को बुलंदियों पे ले जाते हैं या पस्तियों पे ले जाते हैं। यानी आमाल की वजह से ही इंसान को या तो जन्नत मिलेगी, या आमाल की वजह से ही उसके अगर बुरे होंगे तो उसे जहन्नम में डाला जाएगा। छठे हिस्से में खुदावंद करीम ने फिर एक जानिब जन्नत वालों की खुसूसियात, उनकी क्वालिटीज़, और दूसरी जानिब जहन्नम वालों की क्वालिटीज़ को बयान किया है। और आखिर में खुदावंद करीम ने 7वें पार्ट में इस सूरे के जाहिल, बेखबर और मगरूर और खुदगर्ज लोग जो हैं उनके फ़रार करने की कैफियत को बयान किया है कि ये जो जाहिल लोग होते हैं, ये जो मगरूर लोग होते हैं, ये जो खुदगर्ज लोग होते हैं, वो कैसे फ़रार कर जाते हैं अल्लाह से, अल्लाह के हुकूक से, अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के नबी से, कैसे दूर भाग जाते हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को कभी अंजाम नहीं देते। ये सारी बातें इस सूरे में बयान की गई हैं। इससे पहले कि हम सूरे की तफसीर की जानिब जाएं, हम इस सूरे के जो फ़ज़ाइल हैं, क्या अज्र व सवाब इस सूरे के पढ़ने में, इस सूरे की तिलावत में अल्लाह ने छुपा कर रखा है, उसको पहले समझते हैं। सबसे पहले हदीस जो आती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फरमाया कि जो कोई भी सूरह मुदस्सिर की तिलावत करेगा
ان لوگوں کی تعداد کے برابر جو مکے میں تھے، نبی کی یا تو انہوں نے تصدیق کی ہے یعنی نبی کو قبول کیا ہے یا نبی کو جھٹلایا ہے، وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ 10 نیکیاں اللہ اسے عطا کرے گا. یعنی وہ کتنے تھے ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے ان کا جو نمبر ہوگا مکے والوں کا اس سے 10 گنا یعنی 10 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے وہ اجر اللہ اسے دے گا. اور اس کے بعد دوسری حدیث میں جو امام باقر علیہ السلام سے آئی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ مدثر کو اپنی واجب نماز میں پڑھے، سبحان اللہ، مولا کتنی خوبصورت بات کہہ گئے کہ اگر کوئی اسے اپنی واجب نماز میں پڑھتا ہے تو یہ اللہ پر حق ہو جائے گا کہ اللہ ایسے بندے کو نبی کے ساتھ محشور کرے اور نبی کے جوار میں اس کو جگہ عنایت کرے، اور دنیا کی جتنی بھی پریشانی ہے، رنج ہے، تکلیف ہے، اس سے دور کر دے. سبحان اللہ، یعنی کتنا بڑا اجر ہے اسے واجب نماز میں پڑھنے کا کہ نبی کے ساتھ نبی کے جوار میں جگہ دی جائے گی روز قیامت. اس سے بڑا اور کامیابی کا ہمارے اور آپ کے لیے توشہ کیا ہو سکتا ہے یا تحفہ کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد تیسری حدیث جو امام صادق علیہ السلام سے آئی ہے، مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی سورہ مدثر کو پڑھے اور سورہ پڑھنے کے بعد وہ اپنی کوئی بھی حاجت اللہ سے طلب کرے تو اللہ اس حاجت کو رد نہیں کرے گا. خداوند کریم اس کی اس حاجت کو اس کی آغوش میں ڈال دے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو حفظ کرے یا کوئی سورہ جو ہے وہ یاد کرنا چاہتا ہے، اس کو میمورائز کرنا چاہتا ہے، تو وہ سورہ مدثر کو پڑھے، اور سورہ مدثر پڑھنے کے بعد جو سورہ بھی وہ یاد کرنا چاہتا ہے اسے یاد کرنا سٹارٹ کرے. تو اس کے لیے قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو میمورائز کرنا یا دوسری کسی سورے کو میمورائز کرنا بہت آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ، کتنے راز چھپے ہوئے ہیں نا اس سورے میں. اور آخر میں ایک حدیث پھر نبی کریم سے آتی ہے، فرمایا کہ جو کوئی بھی اس سورے کو پڑھے گا اللہ اسے شہداء، صدیقین اور صالحین میں شمار کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جتنی بھی دنیا کی آفت، پریشانی، مشکلات ہے وہ سب برطرف کر دے گا، یعنی سب دور کر دے گا خدا. اس قدر اجر و ثواب جو سورے کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کی تلاوت کے اندر چھپا ہوا ہے. خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس سورے کی عظمت کو سمجھیں، اس کو یاد کریں اور اسے اپنی واجب نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں. اگر نہیں یاد ہوتی ہے، کم سے کم دن میں ایک بار نہ صحیح، ہفتے میں ایک بار نہ صحیح، مہینے میں ایک بار ہم اس سورے کو ضرور پڑھیں. ہاں، اور اب ہم اس سورے کی تفسیر کی جانب چلتے ہیں. اور تفسیر سے بھی پہلے جب ہم پہلی اور دوسری آیت کو سمجھیں گے، پہلی اور دوسری آیت کے ترجمے کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد یہ آیات کیوں نازل ہوئیں، کیا حالات تھے، کن حالات میں کیا پس منظر تھا، اور کیوں پروردگار عالم نے یہ آیات نازل کی ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہسٹری سے کہ کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں ہسٹری کیا ہے، اس کو سمجھیں گے. سب سے پہلے ہم پہلی اور دوسری آیت کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے بستر خواب میں آرام کرنے والے، اٹھ کھڑے ہو اور انذار کرو. انذار کرو یعنی ڈراؤ اللہ کی ذات سے، اس کے عذاب سے، اس کے حساب سے، اس کی عدالت سے لوگوں کو ڈراؤ. کون ڈرائے؟ اے بستر خواب پر آرام کرنے والے یا اے چادر کے اوڑھ لینے والے. اللہ نے کیوں کہا؟ سب سے پہلا اس کے پیچھے جو ہسٹری بیان کی گئی ہے وہ تقریباً 3 طرح کی ہسٹری ہے، جس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ موسم حج کے دوران سب ایک ساتھ جمع ہوئے. جتنے بھی سردار تھے وہ سارے سردار، مثلا ابو جہل، ولید ابن مغیرہ اور نضر ابن حارث، یہ سب آپس میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے ہیں کہ اب تو حج کا موسم ہے،
لوگ جب حج کے لیے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے نبی کے معجزات دیکھیں گے، اور سب سے خوبصورت معجزہ تو نبی کا یہ ہے کہ وہ بس قرآن پڑھ دیں اور لوگ ان کے عاشق ہو جاتے ہیں نا، ایک ایک آیت سن کر لوگ ان پر فدا ہوئے، ایمان لے آئے۔ لہٰذا انہوں نے بیٹھ کر جو ہے نا ایک مشورہ کیا، اور وہ مشورہ کیا تھا کہ حاجیوں کو جو دور دراز سے آ رہے ہیں ان کو کیسے نبی سے دور رکھا جائے، ایسا کیا کہا جائے کہ وہ لوگ نبی کی باتوں میں نہ آئے، نبی پر ایمان نہ لے آئے۔ تو سارے لوگوں نے آپس میں سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ اگر ہم سب کا سٹیٹمنٹ الگ الگ ہوگا تو لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے، لہٰذا ہم لوگوں کا سٹیٹمنٹ ہے نا سیم ہونا چاہیے نبی کے لیے، جو ایک کہے گا وہی سب کہیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے مشورے میں یہ بات طے کی کہ ہر کسی کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں جو تبلیغ کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک جادوگر ہیں، یہ ایک ساحر ہیں۔ جادوگر انہوں نے کیوں سوچا کہ جادوگر کہنا زیادہ بہتر ہوگا؟ کیونکہ اس دور میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جادو کے ذریعے سے باپ کو بیٹے سے، میاں کو بیوی سے الگ کیا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ الگ کرتے بھی تھے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی بھی یہی کر رہے ہیں نا کہ اپنی جانب بلا لیتے ہیں، اور جو شوہر ان کی جانب آ جائے وہ اگر بیوی نہ آئے تو بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اولاد ان کی جانب آ جائے، ماں باپ نہ آئے تو وہ ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ان کا یہ پلان جو ہے نا وہ سیٹ ہوا کہ ہم لوگ بس یہی کہنے والے ہیں، اور اس طرح جب نبی کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ میرے لیے ایسی پلاننگ کی جا رہی ہے، یعنی لوگ مجھے جادوگر کہیں گے، لوگوں کو مجھ سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں لوگوں کے کانوں تک پہنچائی جائیں گی، تو نبی کو صدمہ ہوا، نبی غمگین ہوئے، اور جب نبی غمگین ہوئے تو وہ اپنے گھر آئے، اور گھر آ کر انہوں نے بستر پر لیٹ کر چادر کو اوڑھ لیا، اور جب چادر کو اوڑھ لیا تو اللہ نے آیات کو نازل کیا، اور نازل کر کے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھ لینے والے، اب یہ آپ کا جو دور ہے یہ آشکارا اوپنلی تبلیغ کا دور ہے، آپ آرام نہ کریں، آپ اٹھیں، آپ غمگین نہ ہوں، ان کی باتوں پر آپ صبر کریں اور آپ اٹھیں، آپ کا کام ہی ہے انذار کرنا، آپ کا کام ہی ہے لوگوں کو ڈرانا، لہٰذا آپ اپنا کام کریں۔ ایک ہسٹری، دوسری ہسٹری یہ بیان کی گئی کہ نبی، یہ جابر بن عبداللہ انصاری سے کہتے ہیں، روایات میں نقل ہوئی ہے بہرحال، کہ نبی جو ہے وہ کوہ حرا میں تھے، اور ان کو اچانک آواز آتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، تو انہوں نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر انہوں نے اپنی اوپر جانب دیکھا تو ایک فرشتہ تھا، اور اس فرشتے نے نبی سے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، جو جب اللہ کے نبی سے ایسے کر کے مخاطب کیا تو نبی کو جو ہے وہ شاید وہ کوہ حرا میں آشکارا تبلیغ کے وقت وہ فرشتے سے پہلی ملاقات تھی، اور آشکارا طور پر فرشتے کو دیکھا تھا، اس طرح کی روایات ہے۔ تو نبی تھوڑا سا گھبرائے، اور گھبرا کر جب گھر پر واپس آئے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے ایک چادر اڑھا دیں، کیونکہ اس طرح سے فرشتے سے گفتگو کر کے آیا ہوں، اور میرے اوپر پانی ڈالیں۔ اور جب اس طرح سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ان کا ساتھ دیا تو پھر ایک جناب جبرائیل نے آ کر کہا یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھ لینے والے، آپ اٹھیں، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کا ساتھ دے گا، اور آپ لوگوں کو انذار کریں کہ اللہ نے آپ کو انذار کرنے والا، ڈرانے والا بنایا ہے۔ اور اس طرح سے یہ آیات نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ نبی جو ہے ایک ایسی سیدھی سی روایت ہے کہ نبی آرام کر رہے تھے اور چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ جبرائیل آتے ہیں، اور آنے کے بعد جناب جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ چادر کے اوڑھ لینے والے آپ اٹھیں اور اللہ کی جانب سے لوگوں کو ڈرائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو لباس چادر کے اوڑھ لینے والے، یعنی دو معنی اس میں بتایا گیا ہے کہ چادر کا معنی صرف وہی چادر نہیں ہے جو ہم اور آپ اوڑھتے ہیں نا، یا جو نبی نے بھی اوڑھی تھی، یہ جو سر سے پیر تک چادر اوڑھ لی جاتی ہے، صرف وہی معنی نہیں ہے، بلکہ چادر کا ایک معنی رسالت کی چادر، ایک معنی نبوت کی چادر، ایک معنی تقویٰ کی چادر ہے نا، نبی کے پاس یہ ساری چادریں تھی، تو یہ صرف وہی چادر کے معنی میں چادر نہیں آئے گی،
ٹھیک ہے، جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ نبوت کی چادر بھی نبی نے اوڑھ رکھی تھی نا، اللہ نے یہ چادر دی تھی، رسالت کی چادر بھی نبی کے پاس ہے، اور سبحان اللہ نبی کریم کے پاس تقوی کا لباس سب سے خوبصورت ان کے پاس موجود تھا، لہٰذا ان تمام چیزوں کو ملا کر نبی کریم کو مدثر کہا گیا، کیونکہ مدثر کا معنی یہ ہوتا ہے، یعنی لفظی معنوں میں اگر دیکھیں تو مدثر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو الگ ہو جائے، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور گوشہ نشین ہو جائے، اور وہ بالکل الگ رہنا پسند کرے، کسی سے بات نہ کرے، باہر نہ نکلے، ہاں تو ایسے شخص کو بھی مدثر کہا جاتا ہے۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ جو بہت باتقویٰ ہو جائے اور بالکل لوگوں سے الگ رہنے لگے، مگر اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان گوشہ نشین ہو جائے اور وہ سماج کے جو پرابلمز ہیں اس کو دیکھے ہی نہیں، جھیلے ہی نہیں نا، مزہ ہی نہیں ہے نا پھر زندگی کا، تو پھر زندگی کا امتحان کیسے ہوگا؟ انسان کے صبر کا لیول کیسے پتہ چلے گا اگر وہ اپنے آپ کو بند کر لے کمرے میں، معاشرے کو فیس ہی نہیں کرے، ہاں سماج کو وہ فیس ہی نہیں کرے، اس کی مشکلات، سماج کے تانے، سماج کے تن، سماج کی اذیتیں، یہ جو کچھ بھی دنیا ہمارے ساتھ کرتی ہے، اگر ہم اسے فیس ہی نہیں کریں اور تو ہمارا صبر نہیں پتہ چلے گا نا۔ لہٰذا اللہ کو گوشہ نشینی، جو بس لوگوں سے بالکل الگ ہو جانا، اپنے آپ کو بالکل الگ کر دینا، لوگوں سے ملاقات ہی نہیں کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے یہ کہا کہ مدثر یا ایھا المدثر، آپ باہر آئیں، اور یہ جو چادر آپ نے اوڑھی ہے، اس چادر کو، یا جو بستر پہ چادر اوڑھی ہے وہ چادر، یا جو نبوت کی چادر اوڑھی ہے، اس چادر کو، اے چادر والے، ٹھیک ہے، نبوت کی چادر والے یا چادر اوڑھنے والے، آپ اللہ کی جانب سے لوگوں کو ڈرائیں۔ خوب یہ دوسری آیت، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو اللہ کی جانب سے ڈرائیے۔ اور اس کے بعد یہ دو باتیں کہنے کے بعد اللہ اب حکم دے رہا ہے توحید کا، سبحان اللہ، توحید کا حکم دیتے ہوئے آیت نمبر 3 میں خداوند کریم کہتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بزرگی کو بیان کرو۔ صحیح، خدا کہہ رہا ہے کہ اٹھو اے میرے حبیب، آپ جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، اور ڈراتے ہوئے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ وہ رب کیسا ہے، وہ کیسا خالق اکبر ہے کہ اس کے سامنے کوئی اور اکبر نہیں ہو سکتا، کہ اس رب کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، وہ خالق اکبر ہے، وہ ساری مخلوق کا خالق ہے، اور وہ ہر چیز میں برتر ہے نا، ہر چیز، صفات اور کمال اور جو کچھ بھی ہے، لہٰذا تسبیح اور تکبیر کس کے لیے زیب دیتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ تعریف اگر کسی کے اوپر جچتی ہے تو وہ صرف اللہ ہے، یا اللہ کے وہ خاص بندے جن کی تعریف اللہ خود قرآن میں کرتا ہے نا، تعریف صرف انہی کے اوپر جچتی ہے۔ اور اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ جاؤ میری توحید کو بیان کرو، میری بزرگی، میری بڑائی کو بیان کرو، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد خدا آیت نمبر 4 میں یہ کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک کرو۔ یہ لباس کو پاک کرو نبی کریم کے لیے نہیں ہے، ہاں یہ اس لیے ہے، یہ جو اس کا پس منظر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ انسان کا جو لباس ہوتا ہے نا، ظاہری لباس جتنا پاک، جتنا صاف، جتنا کلین ہوگا، اتنا ہی انسان کی اہمیت، اس کی ویلیو سمجھ میں آتی ہے، اس کا اسٹیٹس سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح انسان کا دنیاوی اسٹیٹس اس کے لباس کی پاکیزگی، اس کے لباس کی طہارت سے پتہ چلتا ہے۔ تو انسان کا جو اندرونی لباس ہے وہ تقویٰ، اس کی روح کا جو لباس ہے، اس کے دل کا جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ لہٰذا یہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ تقوی کا لباس، یا دونوں طرح سے معنی لیا جا سکتا ہے، اللہ ظاہری لباس کی بھی بات کر رہا ہے، اللہ باطنی لباس کی بھی بات کر رہا ہے کہ اپنے لباس کو پاک کرو۔ یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ عرب کے زمانے میں جب نبی کریم آئے تھے تو اس دور میں
لوگوں کو جو ہے نا وہ تہذیب و تمدن سے بہت دور تھے، ان کے پاس ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کے پاس طہارت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر آپ جناب زہرا کا خطبہ فدق پڑھیں تو بی بی نے بھی اس میں یہ بات مینشن کی ہے کہ تمہیں تو اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ پانی کہاں سے پیا جاتا ہے، تم تو گندا پانی پیا کرتے تھے، تم گندے لباس پہنا کرتے تھے۔ میرے بابا نے آ کر، بی بی دربار میں کھڑی ہو کر اس بات کو مینشن کر رہی ہیں کہ میرے بابا نے آ کر تمہیں بتایا کہ یہ جو گڑھے میں جمع ہوا پانی ہے یہ گندا ہے، اس سے دور رہو۔ میرے بابا نے آ کر تمہیں طہارت سکھائی۔ تو عرب میں یہ ایک چلن تھا کہ ان کو طہارت، پاکیزگی، گندگی کا کچھ علم ہی نہیں تھا، نہ طہارت معلوم تھی، نہ گندگی پتہ تھی، نہ نجاست کیا ہوتی ہے انہیں نہیں خبر تھی، اور طہارت کیسی ہوتی ہے انہیں یہ خبر نہیں تھی۔ لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان کے لباس کے لیے، ان کی طہارت کا، ان کے لباس کی طہارت کا خیال کریں، اور ان کا نہ صرف جسمانی لباس، دنیاوی لباس ان کا پاک کریں، بلکہ ان کا جو روحانی لباس ہے، ان کا دل، ان کا تقوی، وہ بھی پاک و پاکیزہ ہو، ہے نا۔ اور لباس میں اور بھی بہت ساری چیزیں لی جا سکتی ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو ہے نا اپنے لباس کا جو نچلا سرا ہوتا ہے یا دامن آپ کہہ دیں، تو وہ بہت لمبا ہوا کرتا تھا۔ جب وہ لوگ چلتے تھے تو وہ پورا زمین سے نا رگڑتا ہوا چلتا تھا، اور خواتین خصوصی طور پر ایسا بڑا بڑا سا بہت نیچے لوٹتا ہوا جو ہے نا وہ پہنا کرتی تھی۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ شاید ان کے لیے یہ بات آئی ہے کہ اب اسے جو ہے نا وہ چھوٹا کرو، کٹ کرو، یہ پوری گندگی، یہ پوری نجاست کو لے کر اپنے ساتھ چل رہا ہے۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے لباس کو چھوٹا کرو، یعنی وہ جو تم نے اتنا بڑا جبہ یا جو کچھ بھی تم نے اتنا بڑا کرتا پہنا ہوا ہے جو زمین سے رگڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس میں گھستا ہوا چلا جا رہا ہے، زمین کی ساری گندگی اور ساری نجاست وہ لیے ہوئے اپنے ساتھ چل رہا ہے، اسے کٹ کرو، بہت زیادہ لمبا نہ پہنو۔ مثال کے طور پہ ہم جیسی خواتین جب چلتی ہیں تو ہمارے جو عبایا کا سائز ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، وہ زمین میں جو ہے وہ گھستا ہوا چلتا ہے۔ منع کیا ہے، یہ درست نہیں ہے اس طرح سے نا کہ پوری نجاست زمین کی، کہیں کی، کہاں کی، پتہ نہیں عجیب انسان ہوتے ہیں جو اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ بہرحال اللہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھو۔ اور تیسری چیز یہ کہی گئی کہ قرآن مجید میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، تو ان کی بھی پاکیزگی کا خیال۔ بہرحال اللہ اس میں پہلا حکم یہ دے رہا ہے کہ ہے میرے حبیب آپ اٹھیں، اور آپ کو اٹھ کر سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ کیا کہ اللہ کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ دوسرا حکم اللہ نے کیا دیا ہے کہ اے میرے حبیب آپ اٹھیں، اور آپ اٹھنے کے بعد لوگوں کے لباس کو پاکیزہ رکھنے کا حکم دیں۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں جو اپنے لباس کو اس طرح سے آلودہ کرتے ہیں، ان کو لباس کو پاک کرنے کا حکم دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا حکم اللہ آیت نمبر 5 میں کہتا ہے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، یعنی اور پلیدگیوں سے پرہیز کرو۔ پلیدگیوں سے پرہیز کرو یعنی ناپاکیوں سے، جو چیز ناپاک ہے، جو چیز نجس ہے، نجس چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کرو، اپنے آپ کو رجس سے دور رکھو، نجاست سے دور رکھو۔ اب اگر اس پر بات کی جائے نا کہ وہ رجس، وہ نجاست کیا ہے، دیکھیں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب پر فشار ہوگا، رائٹ؟ فشار کی جو وجوہات بیان کی گئی ہے کہ انسان پر فشار کیوں ہوگا، اب وہ فشار بھی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے فشار ہوتا ہے، اور فشار جو بہت سخت ہوگا اس کی 3 اہم وجہ بیان کی گئی ہے۔ مین ریزن 3 ہے۔ سب سے پہلا ریزن چغلی کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے 2 لوگوں کو آپس میں الگ کر دینا، جدا کر دینا، فشار بہت زیادہ ہوگا اس پر۔ دوسرا کام جو کرتے ہیں ویسٹیج، اسراف، ہاں بالکل خیال نہیں ہے کہ
پانی کہاں ویسٹ ہو رہا ہے، غذا کہاں ویسٹ ہو رہی ہے، روٹی کہاں ویسٹ ہو رہی ہے، چاول کہاں برباد ہو رہا ہے، خیال ہی نہیں ہے۔ اسراف جس نے جتنا کیا ہے اس کا فشار اتنا ہی سنگین، اتنا ہی سخت ہوگا۔ خوب، اس کے بعد تیسرا جو کام ہے جس کی وجہ سے فشار انسان پر بہت سخت ہوگا، بہت سنگین ہوگا، وہ تیسرا کام کون سا ہے؟ نجاست سے پرہیز نہ کرنا، خصوصی طور پر پیشاب کی نجاست سے جو پرہیز نہیں کرتے ان پر فشار بہت زیادہ سنگین ہوگا۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ نے پہلے، اچھا دونوں ایک جیسی آیتیں لگ رہی ہیں نا، پہلے اللہ کہہ رہا اپنے لباس کو پاک رکھو، اور اس کے بعد اللہ آیت نمبر 5 میں کہتا ہے کہ پلیدگیوں سے پاک کرو، پرہیز کرو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ساری باتیں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے نا، مخاطب نبی ہیں، لیکن اصل میں بات کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، وگرنہ نبی کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اور خدا آیت تطہیر میں یہ اعلان کر چکا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے اہل بیت اطہار سے نجاست کو ایسے دور رکھا ہے، ہاں نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی، جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ یعنی نبی سے تو آلریڈی اللہ کا اعلان ہے کہ دور ہیں، اور اب اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ پرہیز کرو اور پاک لباس پہنو، تو یہ نبی کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے، یہ ہمیں تاکید کی جا رہی ہے، یہ نبی کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچائی جا رہی ہے کہ اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو اور پلیدگیوں سے، نجاست سے خود کو بہت دور رکھو۔ خوب، اور اب نجاست کی اگر بات کریں تو نجاست قبیح اعمال کو بھی کہا جاتا ہے، جو بہت برے اعمال، غیظ و غضب، غصہ، ہاں کتنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو بالکل ناپاک، آپ ناپاک کہہ سکتے ہیں۔ غضب، غصہ، کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا، تو غصے کے عالم میں انسان اپنی زبان کو ناپاک کرتا ہے، اپنے دل کو ناپاک کرتا ہے۔ وہ جو سامنے انسان کھڑا ہے اس کو برے الفاظ سے پکار کر، اس سے بری لینگویج میں بات کر کے اپنی زبان کو خراب کرتا ہے، اپنی زبان ناپاک کرتا ہے، اور اس انسان سے بدظن ہو کر اپنے دل کو ناپاک کرتا ہے، اپنی روح کو ناپاک کرتا ہے۔ یہ غصہ، یہ غیظ و غضب، یہ اس طرح کے اعمال سے بھی، یعنی اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھو ظاہری نجاست سے، اور اپنے باطن کو، اپنی روح کو بھی پاک رکھو ان چیزوں سے جو باطن کو نجس کرتی ہیں۔ یہ حسد، یہ غیبت، یہ تکبر، یہ غصہ، یہ چغلی، ہاں یہ تہمتیں، خدا خیر اس قدر ایلیگیشنز اینڈ جھوٹے ایلیگیشنز لوگوں پر انسان لگا کر اپنی روح کو ناپاک کرتا ہے۔ اللہ کبھی ان گناہوں کو معاف نہ کرے گا۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پر جھوٹا ایلیگیشن لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو روز قیامت اسے آگ کے ایک ٹیلے پر کھڑا کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے جس انسان پر ایلیگیشن لگایا تھا، اب جب تک تو اسے اس محشر کے میدان میں ثابت نہیں کر دے گا، تجھے یہاں سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ ثابت کرو اور جاؤ یہاں سے ٹیلے سے اتر کے، مگر جب تک ثابت نہیں کرو گے تب تک تم اس آگ کے ٹیلے پہ کھڑے رہو گے۔ دوسری حدیث کہا کہ ایلیگیشن، الزام، تہمت ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پہ جھوٹا ایلیگیشن لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، تو جب تک وہ خود اس کام کو انجام نہیں دے گا اسے موت نہیں آئے گی۔ یعنی وہ خود جس چیز کی تہمت دوسرے پر لگائی ہے، جب تک وہ کام وہ خود نہیں کر لے گا اسے موت نہیں آئے گی۔ یعنی کتنا بڑا یہ انسان کے لیے ایک سزا کا مقام ہے، اور
सोचने का मकाम है कि हमने किसी के लिए कोई झूठी बात कही थी। अल्लाह हमारे ज़रिए से वो बात को सच कर देगा, वो काम हम अंजाम देंगे जिसके लिए हमने झूठा एलिगेशन लगाया था। लिहाजा अपने ज़ाहिर को पाक करने के साथ साथ हम कोशिश करें कि हम अपने बातिन को पाक करें, और जब हमारा बातिन और ज़ाहिर दोनों पाक हो जाएगा, हम अल्लाह के करीब, अल्लाह के नज़दीक हम बहुत मुक़र्रब बंदे हो जाएंगे। और फिर उसके बाद खुदावंदे करीम चौथा हुक्म देता है, और क्या कहता है माबूद चौथा हुक्म देकर कहता है आयत नंबर 6 में, वला तमनुन तस्तक्सिर, क्या कहा, और किसी पर मिन्नत न रखो और ज़्यादती का मुतालबा न करो। यानी क्या, यानी अल्लाह ये कह रहा है कि किसी पर एहसान न जताओ। हाँ, तुमने किसी के साथ कोई नेकी की है, कोई अच्छाई की है, कोई उसके साथ एहसान किया है, तो बार बार उसे जताना, मैंने किया था, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, मैंने तुमको ये दिया था, मैंने तुम्हारे बुरे वक्त पे तुम्हारा साथ दिया था। बाबा किसके लिए किया था? रब के लिए ना। और अगर रब के लिए किया था तो करके भूल जाए ना, खुदा अज्र देने वाला है, इंसान कभी अज्र नहीं देता। इंसान आपकी तमाम वफ़ाओं को भूल जाता है। एक ख़ता आपसे हुई, वो आपकी तमाम वफ़ा को भूल जाएगा। लिहाजा अपने आमाल को, अपनी नेकियों को, अपने एहसान को इंसान के लिए ना अंजाम देना, रब के लिए, खुदा के लिए। जब हम अल्लाह के लिए अपने आमाल को अंजाम देते हैं, अल्लाह उसका अज्र हमें बहुत ज़्यादा अता करता है। ठीक, और उसके बाद अल्लाह क्या कह रहा है कि ज़्यादती का मुतालबा ना करो, ज़्यादा ना मांगो एहसान जताने के बाद कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया था तो तुम भी हमारे साथ वैसा करो। कम से कम उससे ज़्यादा तो तुम्हें करना चाहिए था, जितना मैंने तुम्हारे साथ किया है उतना ही कर दो। हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त पे मैंने तुम्हारा ऐसे साथ दिया था, तुम भी मेरा ऐसे साथ दो। ये मुतालबा, हाँ, नेकी के बदले में, बेशक इंसान को नेकी के बदले में नेकी ही से जवाब देना चाहिए, लेकिन जब हम नेकी के बदले में जिसके साथ हमने नेकी की है उसी से नेकी की उम्मीद रखते हैं, तब हम मायूस होते हैं। उम्मीद ना रखें, उम्मीद नहीं रखेंगे और वो हमारे साथ नेकी करेगा, हम खुश हो जाएंगे, दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन अगर हमने उम्मीद रखी है और उसने बदले में हमें नेकी नहीं दी, नेकी का बदला नेकी नहीं दिया, तो फिर हम तकलीफ़ में आते हैं, दिल टूट जाता है। इसीलिए जब किसी ने अमीर अल-मोमिनीन से ये फरमाया, मौला लोग बहुत अज़ियत देते हैं, लोग बहुत तकलीफ़ देते हैं, मेरे मौला ने फरमाया लोग तकलीफ़ नहीं देते, बल्कि लोगों से जुड़ी हुई तुम्हारी उम्मीदें तुम्हें तकलीफ़ देती हैं। लिहाजा तुम दुनिया वालों से कभी उम्मीद न करना। ये दुनिया वो है कि तुम्हारी एक ख़ता पर सारी वफ़ा भूल जाएगी। हाँ, उम्मीद, हम जब उम्मीद, सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत ये है कि हम दुनिया वालों से ना उम्मीद हो जाएं, अपने माँ बाप से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से, अपने आइज़ा से, अपने भाई बहन से, हर किसी से ना उम्मीद हो जाए। इससे बड़ी कोई दौलत, कोई नेमत नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब हम सब से ना उम्मीद हो जाएंगे, हमारी सारी उम्मीदें खुदा से वाबस्ता हो जाएंगी, और खुदा से अपनी उम्मीदों को वाबस्ता करना इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत है। सुभान अल्लाह। खुदावंद करीम अपनी आयत को हमें समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक इनायत करे इंशाअल्लाह। और आगे की बातें अगली क्लास में बयान की जाएंगी। खूबसूरत सी बातें, अल्लाह बड़ी प्यारी सी नसीहत कर रहा है, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको समझें। दुआ करते हैं कुरान के तुफ़ैल खुदावंद करीम ज़ालिमों को नीस्त व नाबूद करे, मज़लूमों की हिमायत करे। हम सब को रोज़े महशर सूरह मुद्दस्सिर के तुफ़ैल नबी की
ہم نشینی ان کا ساتھ ہمیں نصیب کرے انشاءاللہ، اور بس امام کا ظہور ہو، ہم سب امام کے ظہور کو دیکھیں اور ان کی کنیزی میں اپنا نام لکھوا سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چہاد معصومین، بار امام، پنجتن پاک، شہیدان کرب و بلا، سران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے توفیل میں جو بھی ثواب ہو، جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، اور خصوصاً جو ہم کو سنتے ہیں اس کلاس میں، جو شریک ہوتے ہیں اور جن کی جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی گئی ہے، ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشنے خداوند کریم، مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔